दोहा में इस वक्त रात के ठीक 7:30 बजे हैं। समन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्म अमीर ने मोंटेनेग्रो के सदर के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। मुल्क में अरबी और अफ्रीकी सफराए किराम ने कोरोना वबा की वजह से आयद की गई पाबंदियां बतदरीज उठाने के कतरी मंसूबे की तारीफ की है। और तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क हिफ्तर की फौजों को 2 शहरों सिर्त और अल जुफरा से इनखिला पर मजबूर करने के लिए काम कर रहा है। समझ ये था अहम खबरों का खुलासा। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया मोंटेनेग्रो के सदर मिलोजो कानोविच के नाम स्टेट डे के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से मोंटेनेग्रो के सदर को मुबारकबाद दी है, जबकि वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने जमहूरिया मोंटेनेग्रो के वजीर आज़म जनाब डोशको मार्कोविच के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। कतर अमन व अमान का गहवारा है और उसने दुनिया में सबसे ज्यादा पुरअमन मुल्कों में सरे नाम्बियो ने रवा साल के पहले 6 महीनों के दौरान दुनिया के 133 मुल्कों के रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और उस रिपोर्ट में कतर पहले नंबर पर आया है। कतर ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि जराइम की रोकथाम और क्रिमिनल जस्टिस के बारे में सन 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी करदा ऐलान दोहा को नाफिज करने का आलमी प्रोग्राम 2030 के लिए पायदार तरक्की के अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे को पूरा करने में कामयाब हो गया है। ये बात विफाकी जमहूरिया ऑस्ट्रिया के लिए कतर के सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा के वियना ऑफिस में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर सुल्तान बिन सालिमीन अल मंसूरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के इजलास में कही है। मुआविन वजीर खारजा और बहरानों से निमटने की हाई कमेटी की सरकारी तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर ने मुल्क में अरबी और अफ्रीकी मुल्कों के सफराए किराम को कतर में कोरोना की आलमी वबा कोविड-19 की वजह से यहाँ नाफिज की गई पाबंदियों को मरहलावार तरीके से उठाने के मंसूबे से आगाह कर दिया है। इन सफराए किराम ने मुल्क में सबकी सेहत की हिफाजत के लिए कतर की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और ख़ास तौर पर कतर में रहने वाले तमाम बाशिंदों को आला मेयार की सेहत की सरपरस्ती मुफ्त फराहम करने की तारीफ की है। खुद एदादोशुमार और नंबर ये साबित कर रहे हैं कि कतर कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो गया है। कल तक जारी किए जाने वाले एदादोशुमार के मुताबिक कतर में इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद अब 1 लाख के करीब हो गई है। मुसलसल हासिल होने वाली ये कामयाबियां किसी अचानक और बाय चांस होने वाले वाक़े का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इस वायरस के साथ बर्ताव के लिए खूब सोचो विचार और स्टडी के बाद तैयार की जाने वाली हेल्थ स्ट्रेटजी और हिकमत अमली का नतीजा है। और इस हिकमत अमली में मुआशरे और समाज के तमाम लोगों को
ہنگامی بنیادوں پر سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انڈسٹریل ایریا یا منطقہ صناعیہ میں ایک ہنگامی سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں میڈیکل ایمرجنسی کی اہلکار ڈاکٹر وردہ صالح اسعد نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں اس ایمرجنسی سینٹر کی اہمیت بیان کی ہے۔ پھر کووڈ-19 وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور کوششوں کے ضمن میں قطری کینسر سوسائٹی نے زوم پروگرام کے ذریعے بیماروں کی مدد کے کئی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ قطر کی جانب سے کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اب اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 13 ملین ہو چکی ہے، اور اس بیماری میں وفات پانے والوں کی تعداد 5,70,000 یعنی 570,000 سے زیادہ ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7.5 ملین بتائی جاتی ہے۔ تو محتاط رویہ اور تخفیف دونوں ہی اس وائرس کے ساتھ جینے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اسی کو کورونا کے بعد کی دنیا کا نام دیا جا رہا ہے۔ علاقے کے دوسرے اہم واقعات کی طرف چلیں تو یمن سب سے پہلے آتا ہے کہ وہاں حوثی جماعت نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے سعودیہ کے اندرونی علاقوں میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے، اور اس میں جیزان، نجران راکٹوں اور ڈرون طیاروں کے آڑے آ کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ بھارت کا بزنس مین بی آر شیٹی امارات سے 7 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم لے کر فرار ہو گیا، اور اس اسکینڈل کی تفصیلات الجزیرہ عربی چینل کے پروگرام ما خفیہ اعظم میں ثبوتوں کے ساتھ کل رات بیان کر دی گئیں۔ شیٹی کیسے بھاگا اور اس کے پارٹنرز کون ہیں؟ آج سے 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ایک عام سا شخص امارات میں داخل ہوا تھا، اور اب وہ ایک مشہور سرمایہ کار کی حیثیت سے وہاں سے نکل چکا ہے، لیکن یہ الزامات اس کا پیچھا کر رہے ہیں کہ اس کے ذمے 6 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم واجب الادا ہے۔ بھارت کے اس بزنس مین کا نام بی آر شیٹی بتایا گیا۔ اس کے قضیے نے اس کے امارات سے فرار ہونے کی کئی تفصیلات بیان کر دی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے خفیہ پارٹنرز کا نام شیخ منصور بن زائد ہے۔ امارات کی وزارت مالیات کے سابق انڈر سیکریٹری جاسم شامسی نے اس پروگرام میں اس معاملے کی کئی باتیں بیان کر دی ہیں۔ لیک ہونے والی معلومات میں اس شخص کے فرار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اور پھر فرار ہو جانے کے بعد بھی ابوظبی کے ولی عہد کے دیوان کے ساتھ مراسلت کی خفیہ معلومات اب منظر عام پر آ گئی ہیں۔ مختلف سرمایہ کاریوں کے لیے اس پر قرضوں کی مالیت کئی بلین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ خود بی آر شیٹی نے امارات کے کچھ لوگوں پر ان کے نام لیے بغیر الزام عائد کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے جعلی دستخط بنائے ہیں، اور لوٹ مار کے مقصد کے لیے اس کے نام سے کئی جعلی کمپنیاں قائم کی ہیں۔ پروگرام میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے ذریعے بہت سے ایسے دلائل اور تفصیلات بھی اب منظر عام پر آ گئی ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بحرین کے عدالتی فیصلوں پر بین الاقوامی تنقید ہو رہی ہے۔ بحرین کی اپیل کورٹ نے سن 2014 کے اضطرابات کے بعد 2 نوجوانوں کو پھانسی دے دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ ان نوجوانوں پر دوبارہ چلائے جانے والے مقدمے میں ایک میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے جو پہلے مقدمے میں پیش نہیں کی گئی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے تشدد کے ثبوتوں کے اشارے ملتے ہیں۔
لیبیا کے حوالے سے ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ ترکی ہفتر کی فوجوں کو 2 شہروں سرت اور الجفرا سے انخلا پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فوجیں وہاں سے نہ نکلیں تو اس مقصد کے لیے اس وقت جس ملٹری آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو وہ آپریشن حتمی اور یقینی طور پر آ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کے مسئلے کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ پھر لیبیا کے پڑوسی ملک تیونس میں وہاں کی النہضہ تحریک نے الیاس الفخفاق کی موجودہ حکومت کے بارے میں 2 ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے اور تحریک کے صدر راشد الغنوشی کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ ایک نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صدر جمہوریہ اور ملک کی دوسری سیاسی اور سماجی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ النہضہ تحریک کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک نئی حکومت کی تشکیل کا مقصد ملک کا موجودہ سیاسی بحران حل کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جانب سے مغربی کنارے کے وسیع تر علاقوں کو اسرائیل میں شامل کر دینے کے اعلان کے بعد اسرائیل اور امریکہ میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ اسرائیلی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد تو فلسطینی غیظ و غضب کا ایک دھماکہ ہو سکتا ہے، اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان اس وقت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک دوست اور سیاسی اتحادی راجر سٹون کی سزائے قید میں تخفیف کر دی ہے۔ مولر تحقیقات کی روشنی میں راجر سٹون کو 7 جرائم کی پاداش میں 40 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے اس سزا میں کمی کے بعد اب ڈیموکریٹس طیش میں آ گئے ہیں اور ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے مونٹینیگرو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ملک میں عربی اور افریقی سفرائے کرام نے کورونا وبا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیاں بتدریج اٹھانے کے قطری منصوبے کی تعریف کی ہے، اور ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہفتر کی فوجوں کو 2 شہروں سرت اور الجفرا سے انخلا پر مجبور کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔